नाराज ना होना। मैं पूरी संजीदगी के साथ अपनी एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देना चाहता हूं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग करने का ये ढोंग अब खत्म कर दो। तुम सिर्फ दहशतगर्दी की बुनियाद पर अमेरिका की तकलीद कर रहे हो। अमेरिका कोई दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं लड़ रहा, वो खुद दहशतगर्दी का खालिक है। उसने पूरी दुनिया में जंग छेड़ी हुई है ताकि अपनी फौजें वहां भेजने का जवाब पैदा कर सके। तुम अमेरिका की पैरवी में पाकिस्तान के अंदर और कबाइल के अंदर जंग की कैफियत इसलिए पैदा करना चाहते हो ताकि हमारे माली वसाइल और मादनी वसाइल तक तुम्हारी रसाई मुमकिन हो सके और मेरे वसाइल पर तुम कब्जा कर सकोगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आपकी नुमाइंदगी पर, आपकी नुमाइंदगी के साथ, आपकी इजाजत के साथ अपने हुक्मरानों को आवाज पहुंचाना चाहता हूं। असल हुक्मरानों को भी पहुंचाना चाहता हूं, नकली हुक्मरानों को भी पहुंचाना चाहता हूं और उनको बताना चाहता हूं कि इस सरजमीन पर, इसके वसाइल पर, इसके मादनी ज़खायर पर हक सिर्फ यहाँ के बच्चों का है, यहाँ की नस्लों का है। तुम्हारा बाप भी हमारे वसाइल पर कब्जा नहीं कर सकेगा। मैं जानता हूं इस सरजमीन पर पश्तून का क्या हक है। मैं जानता हूं हमारे इस इलाकों पर, मजलूम इलाकों पर, महकूम इलाकों पर, मजबूर इलाकों पर कब्जा किसका है और इनके हुकूक पर कब्जा किसने किया है, इनके वसाइल पर कब्जा किसने किया है। हम अपने वसाइल पर कब्जा नहीं होने देंगे और ये हक हमारी नस्लों का है, हमारे आने वाले बच्चों का है। किसी का बाप भी हमारे बच्चों के हक को उस पर कब्जा नहीं कर सकेगा। और ये मेरे मजहब इस्लाम का भी तकाजा है, ये जमीयत उलमा के मंशूर का भी तकाजा है। हमारी कौम परस्त जमातें भी यही बात करती हैं और हम तमाम लोग, ख्वाह जिस जमात के साथ भी उसका ताल्लुक है, इस बात पर मुत्तफिक है कि मेरे हुकूक पर किसी को कब्जा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज आलमी कुव्वतें मेरे मुल्क की मजहबी शनाख्त को भी खत्म करना चाहते हैं। आलमी कुव्वतें अपना माशी जंग पाकिस्तान की सरजमीन पर लड़ना चाहते हैं और जब मेरे सूबे से और बलोचिस्तान के सूबे से सीपैक आलमी शाहराह तिजारत का गुजर रहा है, तो आप किस आलमी कुव्वत के इशारे पर चीन की इतनी बड़ी सरमायाकारी को जाया कर रहे हैं? आपने अपने दोस्तों को गवाया। आज चीन हम पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। आज सऊदी अरब जैसा दोस्त हम पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। आज अमारात हम पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। कोई हमें पैसा देना नहीं चाहता। और वो पाकिस्तान की इक़्तिसाद किसके हाथ में है? ये बदएतमादी क्यों पैदा हुई? हमने दुनिया को अपने से क्यों दूर रखा है? और हम आलमी बिरादरी की ताईद और हिमायत क्यों हासिल नहीं कर सके?
हिंदुस्तान अगर हिंदुस्तान चनन 1500 अरब डॉलर जान सर ذخیره لري او د ما نه د معلومه چې ما سره 10 ارب هم شته او که نشته شپه ورځ مو یوه کړې ده هندوستان ته به درد وایو هندوستان په دشمنۍ به ګزاره کوو دې ته مو نه دي کتلي چې هندوستان ولې معاشي ترقي کوي او زه ولې په شا را روان یم یو هندوستان نه ده دغه افغانستان چې اوس 3 کاله سوي دي چې آزاد سوی ده او هلته امارت حکومت ده په 3 کالو کې د هغه ډالر هغه مستحکم ده او د ما پیسه لاندې غورځېږي د ډالر په مقابله کې خپل قیمت غورځوي د ما محترمو ورونو ایران هم تر ماشه ده نور واړه ملکونه هم تر ماشه دي خو پاکستان ډوبېږي روان ده نن موږ وتلي یو خپل وطن بچ کوو د خپل وطن دپاره او د هغه بقا دپاره موږ بخش هم کردار ادا کړی و نن هم هغه کردار ته تیار یو خو دوی خو د خپل ځان د وطن په باره کې سنجیده خو کی په کرسۍ قبضه ده اختیار خپل لاس کې ده په اتھارټي باندې قبضه ده لیکن وطن ویجاړ ده لکه بې مور او پلاره کور چې ویجاړي یو ویجاړ وطن د مالو صوبې جوړ کړی د غریبو صوبو نه جوړ کړی ما وسایل له هغو نه زه محرومه کړی بین الاقوامي دنیا سرمایه کاري نن نسته ته چا ته دوکه ورکول غواړې طالب ته دې لار ورکړله سیپیک علاقې قبضه کړي دي خلک په لارو کې درئ سورلی په عذابوي او امریکې ته وایې چې مطمئن اوسه علاقه بد امنه ده چین به سرمایه کاري نر نه کوي دا امریکې ته وایې او چین ته وایې چې پیسې او ډالر راکه چې زه ستا دغې لارې چوکیداري وکړم یو سره دروغ وایه او بل سره هم دروغ وایه زما محترم ورونو ماں معیشت نے ہم تباہ میری معیشت بھی تباہ کر دی میرا مذہب بھی آپ تباہ کر رہے ہیں میری تہذیب کو بھی تباہ کر رہے ہیں دینی مدرسے نے کون سا گناہ کیا ہے کہ آپ روزانہ مدارس کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں مدارس کے طلباء قرآن پڑھنے والے حدیث پڑھنے والے تمہاری بندوقیں ان کی سروں پر نشانہ بنائے ہوئی ہیں تم ان کو قتل کی دھمکیاں دیتے ہو تم نے مدارس کے رجسٹریشن بند کی ہوئی ہے اور کہتے ہو مدارس رجسٹریشن نہیں کرا رہے جھوٹ کیوں بولتے ہو دینی مدارس پاکستان میں اسلامی علوم کے محافظ ہیں اسلامی ماحول کے محافظ ہیں اور پاکستان میں اسلامی تہذیب کے محافظ ہیں میرے محترم دوستو کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ اس میں مرد و زن کا فرق ختم ہو جائے گا اور ہمیشہ پاکستان کے اندر باہر کے این جی اوز ہماری تہذیب اور ہمارے حیا کی چادر ہم سے نوچنے کے لیے باہر کا فنڈ لیتے ہیں اور پاکستان میں کہتے ہیں یہاں اقلیتوں کے حقوق نہیں ہے ہم اقلیتوں کے لیے مارچ کریں گے لعنت ہو تمہارے اس نعرے پر تمہاری اس خواہش پر یہ تحریک نہیں ہے یہ مارچ جو کبھی عورت مارچ کے نام پر ہے کبھی مورت مارچ کے نام پر ہے ہم جن پرستی کو فروغ دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بے حیائی پھیلانے کے لیے یہ تحریکیں نہیں ہیں
یہ NGOs کا دھندا ہے اور اس دھندے کے بنیاد پر مغرب سے پیسے وصول کر رہا ہے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں تمام اقلیتیں محفوظ ہیں، جمعیت علماء ان کی حفاظت کرے گی۔ یہاں پر صوبے میں جب میرے والد کی حکومت قائم ہوئی تو ان کا خیال یہ تھا کہ اب مسیحیوں کی تمام سکولز اور ان کے مدرسے بند کر دیے جائیں گے، مولوی اشتعال میں آ جائے گا، ان کا معیار تعلیم اونچا ہے، ہمارا معیار تعلیم نیچے ہے۔ مجھے خود ایک بیوروکریٹ نے کہا کہ ہم نے جب رپورٹ پیش کی کہ ان کا معیار تعلیم اونچا ہے اور ہمارا معیار تعلیم نیچے ہے، تو ہمارا یہ خیال تھا کہ مفتی صاحب کہیں گے کہ مسیحیوں کے مدارس بند کر دو، لیکن مفتی صاحب نے کہا نہیں، اپنے مدارس کے معیار کو اٹھاؤ، اپنا معیار بلند کرو، اپنے تعلیم کو تحفظ دو۔ ہم اگر عصری علوم کے اگر ہم عصری علوم کے دشمن ہوتے تو ہم اس صوبے میں مزید یونیورسٹیاں بنانے کو فروغ نہ دیتے، مزید کالجز بنانے کو فروغ نہ دیتے، اور ہم اسکولوں میں شرح تعلیم کو اس میں اضافہ نہ کرواتے۔ ہم نے تو یہاں ہر قسم کے علوم کو تحفظ دیا ہے، ہم تو اسکولوں کو بھی تحفظ دیں گے، ہم تو کالجز کو بھی تحفظ دیں گے، ہم تو یونیورسٹیوں کو بھی تحفظ دیں گے، لیکن آپ ہیں جو دینی مدارس کو غیر محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ تم بھی تو اسی مدرسوں میں قرآن پڑھے ہوئے ہو، لیکن امریکہ آقا کو تم ناراض نہیں کر سکتے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم اسکول کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، ہم دینی مدرسے کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں۔ اور تم لگا لو اپنا زور، لگا لو اپنا زور۔ میرا دینی مدرسہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا، اور تم چیختے، چلاتے، آنسو بہاتے، کڑت کڑت کرتے کرتے مر جاؤ گے، لیکن مدرسہ زندہ رہے گا۔ میرے محترم دوستو، اب ہماری عدالتوں نے، یہ کیا عدالتوں کا کام ہے کہ ہماری عدالتوں نے ختم نبوت کے عقیدے پہ وار کر دیا ہے۔ ہم نے ملک میں تحریکیں چلائی، ایک لاہور کے اندر 1953 میں 10,000 ختم نبوت کے پروانوں نے قربانی دی ہے۔ سن 1974 میں ہم نے آئین میں ترمیم کرائی، سن 1984 میں ہم نے نئے قوانین لگوائے اور یہاں پر واضح کر دیا کہ یہ آئین ہے اور اس آئین کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، تعجب کی بات یہ ہے کہ قادیانی جو پارلیمنٹ کے ذریعے سے غیر مسلم ہیں، علماء نے تو تمام مکاتب فکر نے اس پر اتفاق کیا کہ یہ غیر مسلم ہیں، لیکن پارلیمنٹ نے بھی کہا کہ یہ غیر مسلم ہیں۔ اب دنیا کہتی ہے تم ان کو غیر مسلم کیوں کہتے ہو؟ میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے پورے امت مسلمہ کو کافر کہتے ہیں۔ امت مسلمہ کو اگر کوئی کافر کہے، اس کو تو آپ یہ نہیں کہتے کہ آپ پوری امت کو کافر کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن جو کافر ہے ان کے بارے میں کہتے ہو کہ آپ ان کو کافر کیوں کہہ رہے ہو۔ اسمبلی میں جب بحث ہو رہی تھی تو میرے والد صاحب نے سوال کیا کہ مرزا صاحب، اگر کوئی غلام محمد قادیانی پر ایمان نہ لائے تو کیا وہ مسلمان ہے یا کافر؟ تو اس نے کہا کافر ہے۔ مفتی صاحب نے پوچھا کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آج تک زندہ ہوتے اور وہ اس پر ایمان نہ لاتے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو کہا پھر وہ بھی کافر ہوتا۔ مفتی صاحب نے حضرت عمر کا نام لیا، حضرت عثمان کا نام لیا، حضرت علی کا نام لیا، حضرت حسن کا نام لیا، حضرت حسین کا نام لیا، اور کہا کہ اگر آج یہ سب زندہ ہوتے
اور قادیانی کے اوپر ایمان نہ لاتے تو آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا یہ سب کافر ہوتے. آپ بتائیں مجھے کہ اس قسم کے فتنے کو ہم پر دوبارہ مسلط کیا جا رہا ہے اور ہماری عدلیہ ان کی پشت پناہی کر رہی ہے. تو میرے محترم دوستو، ابھی جو تازہ فیصلہ ان کا آیا ہے اس پر ہم نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی، میری صدارت میں ہوا اور طے ہوا کہ کورٹ میں دوبارہ جائیں، حکومت جائے اور حکومت جا کر نظر ثانی کی اپیل کرے. لیکن میں حکومت کو کہنا چاہتا ہوں، پنجاب حکومت کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے جو نظر ثانی کی اپیل دائر کی ہے اس وقت تک تمہاری اپیل ہمارے لیے قابل قبول نہیں جب تک تمام مذہبی جماعتوں کی رائے کے ساتھ آپ نظر ثانی نہیں کرائیں گے. میرے محترم دوستو، آپ کو یہ بھی معلوم ہے جس طرح آج یہ سما آپ نے باندھ رکھا ہے اور دور دور تک انسانیت نظر آ رہی ہے، میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں زتاسو ٹولو تخواست کوم خبر واره ما تاسو ټولو ته یو اپیل ده چې په 9 ستمبر باندې په 9 ستمبر باندې راتلونکي میاشتې په 9 ستمبر باندې د سن 1974 د فیصلې یوم فتح مناو کیږي، گولڈن جوبلی مناو کیږي، 50 کال پورا کیږي اور 7 ستمبر 2024 باندې په لاہور کے تمام پاکستانی ہو جائے کیږي. د دغه عقیدې تحفظ لپاره ټول بچو که نه بچو. دا اپیل میں تاسو دغه صوبې ته ده، دغه جلسې ته مې هم ده، بلوچستان ته مې هم ده، فاټا عوامو ته مې هم ده، پنجاب ته مې هم ده، سندھ ته مې هم ده، گلگت او بلتستان ته مې هم ده، کشمیر ته مې هم ده چې دا ټول انسانان په هغه ورځ باندې لاهور طرف ته روان شي. موږ د نبی علیه الصلاة والسلام د نبوت او د ختم نبوت واک دغسې خلکو ته په لاس نسو ورکولی. انشاءاللہ په خپله به حفاظت کو اور 7 ستمبر 2024 جب لاہور میں پورا پاکستان اکٹھا ہوگا تو قادیانی کیا ان کے تمام ہم نوا ان کی کمر توڑ کر کے رکھ دیں گے. میرے محترم دوستو، آج یہودی دنیا، اسرائیل کے صہیونی، انہوں نے ہمارے بیت المقدس پہ قبضہ کیا، مسجد اقصی پہ قبضہ کیا ہے اور آج اکتوبر سے لے کر آج تک 40,000 سے زیادہ فلسطینی، بے گناہ فلسطینی جو جنگ نہیں لڑ رہے وہ شہید ہو چکے ہیں، جس میں اکثریت بچوں کی ہے، ہمارے ماؤں بہنوں کی ہے، بوڑھوں کی ہے اور 40,000 تو وہ ہیں جن کو فلسطینی اپنے ہاتھ سے دفنا چکے ہیں. 10,000 سے زیادہ شہداء آج بھی ملبوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں جن کو نہ کفن نصیب ہو رہا ہے اور نہ قبر نصیب ہو رہی ہے. تو میرے محترم دوستو، آئیں ہم عہد کریں اور کھل کر علل اعلان کہیں، امریکہ کو بھی بتائیں، یورپ کی بھی بتائیں اور اسلامی دنیا کے خاموش حکمرانوں کو بھی بتا دیں جو مسلمانوں کی ان قربانیوں پر خاموش اور گونگے بنے ہوئے ہیں، جن کی زبانیں گونگ ہو چکی ہیں، جن کی غیرت و حمیت اب مر چکی ہے. ان کو بھی بتائیں کہ دنیا امت مسلمہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. ہم ان کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے، ہم جا کر ان کے شانہ بشانہ نہیں لڑ سکتے، لیکن یہاں سے ان کی حمایت میں آواز تو بلند کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی خیر خواہ
وہ مالی مدد کرنا چاہتا ہے وہ بھی ہمارے بس میں ہے. آپ سے اپیل ہے ان کے لیے کہ ان کی مدد کیجیے جو آپ سے ہو سکتا ہے. ہماری سیاسی حمایت ان کے ساتھ، ہماری اخلاقی حمایت ان کے ساتھ، اور اگر مالی مدد کی بس پڑے تو اس میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. میرے محترم دوستو، آج امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. ساری امت مسلمہ پہ آگ برس رہی ہے. فلسطین سے لے کر برما تک جہاں مسلمان آباد ہے وہاں پر آگ ہے، بارود ہے، اور اس کا اندازہ آپ اپنی سرزمین سے لگا سکتے ہیں. آپ کی اپنی سرزمین بھی اسی میں لپٹی ہوئی ہے. تو میرے محترم دوستو، آئیں ہم پوری دنیا کے لیے امن کا مطالبہ کریں. میرے محترم دوستو، یہ ہمارا اور آپ کا متفقہ فیصلہ ہے یا نہیں؟ لیکن ایک بات پہ طے کرنا ہے، ہاتھ کھڑے کر کے طے کرنا ہے، عہد و پیمان کے ساتھ طے کرنا ہے کہ یہ سب کچھ ہم حاصل کریں گے، امن حاصل کریں گے، اور اپنے وسائل پر قبضہ حاصل کریں گے، اپنے حقوق حاصل کریں گے، لیکن پاکستان کی سلامتی کے ساتھ، پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کو توڑنے کی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ہم حقوق کے مسئلے پر بلوچوں کے ساتھ کھڑے ہیں، بلوچوں کے وسائل کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم سندھ کے غریبوں کے وسائل کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم جنوبی پنجاب میں پنجاب کے وسائل کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم گلگت بلتستان کے وسائل کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم پشتونخوا کے وسائل کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم حق مانگیں گے اور ہر صوبے کے لوگوں کو اپنے وسائل پر حق حاصل ہے. ان کے مالک وہی ہیں، ان سے وہی فائدہ حاصل کریں گے اور پاکستان کے اندر حاصل کریں گے، پاکستان کے اندر لڑیں گے، پاکستان کو چھوڑ کر نہیں لڑیں گے. اس ملک میں رہ کر لڑیں گے، اس ملک کی وحدت کے ساتھ لڑیں گے انشاءاللہ العزیز. اس پر اتفاق ہے. یہ عوامی اسمبلی ہے، میں نے قرارداد پیش کر لی ہے، آپ نے قرارداد منظور کر لی ہے. اب یہ پوری قوم کا فیصلہ ہے، پوری قوم کا فیصلہ ہے. یہ چھوٹے موٹے جرگوں کا اب مسئلہ نہیں رہا. اب اس طرح عوامی جرگے بٹھائے جائیں گے. انشاءاللہ حق بغواړو په زور یې غواړو انشاءاللہ. الله تعالی به غواړو، تعالی پلار نه به غواړو. زه د خپل خاورې او د خپل خاورې حق هېڅکله تا ته نسم سپارلی. زما د خاورې وسایل به زما حق وي، دا به زما د بچو حق وي، د بلوچو د بچو حق به وي، د پنجاب د بچو حق به وي، د سند د بچو حق به وي، د ګلګت بلتستان د بچو حق به وي. او په هغې باندې یو مار چې ما په وسایلو باندې را چاپېره ده، دغه مار سر به ماتوو انشاءالله. زه خو خپل فوج ته هم دا پیغام ورکوم، خپل حکومت ته دا پیغام ورکوم، او دغه عامو مسلحو قوتونو ته او طالبانو ته پیغام ورکوم چې د قوم دغه آرزو پوره کړئ، دغه مطالبه یې ومنئ او د قوم باندې رحم وکړئ. ظالمانو آخرت کې به الله ته څه جواب ورکوئ. که جهاد مسئله ای نو علماء بغیر نه به دا مسئله نه حل کېږي. نو الله تعالی مو آباد لره، انشاءالله آباد به یو. که دغسې وحدت و، قوم یو و او په یو آواز و، په یو میدان و، نو دنیا هیڅ طاقت نه اسلام ته شکست ورکولی سي، نه پاکستان ته شکست ورکولی سي، او نه موږ حقوقو باندې قبضه کولی سي. الله دې موږ حامي او ناصر وګرځېږي. زه یو وارې بیا تاسو شکریه ادا کوم. الله تعالی مو همیشه او هر ځای خوشحاله لره او په خپل حفظ و امان کې مو الله وساته. چې څرنګه په خیریت راغلي یو دغسې مو الله په خیر و عافیت خپلو کورو ته واپس کا. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.